अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है कहानी खंडर का 10वां हिस्सा। वो जंगली औरत अब मेरे साथ थी। हम दोनों अब तारीक जंगल में आगे आ गए थे, मगर रुके हम फिर भी नहीं थे और मुसलसल तेज तेज कदमों से दौड़े जा रहे थे। वो औरत भी खासी सख्त जान थी। काफ़ी दूर जाने के बाद हम दोनों ज़रा सुस्ताने के लिए एक जगह रुक गए। जंगल की तारीक फिजा में अब दिन की रोशनी फैलने लगी थी। वो औरत मेरी तरफ अजीब मसहूर कुन नज़रों से देखे जा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में मेरे लिए तौसीफ और ममनून भरे जज्बात हलकोरे ले रहे थे। वो जैसे मेरे हाथों अपने बदनसीब शोहर के कातिल गागुन साहिर के अंजाम पर बहुत खुश थी और मुतमईन भी। उसकी आतिश इंतकाम अब सर्द हो चुकी थी। फिर उसने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लिया और उसे दीवानावार चूमने लगी। मैंने अपना हाथ खींचा तो वो मुझसे लिपट गई। उसके पुरशबाब और नीमुरियाँ बदन की महक ने मेरे हवास मुंतशिर करना शुरू कर दिए। वो शायद अपने हुस्न व शबाब का इनाम मुझे देना चाहती थी, मगर मैंने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला और उसे बढ़कर नरमी के साथ खुद से अलग कर दिया। उसके बाद मैं उसका गाल थपथपा कर आगे बढ़ गया। आगरूब के कबीले पहुंचा तो वहाँ क्या देखता हूँ कि जश्न का समा था। उनके सर अब उनके धड़ों पर नजर आने लगे थे। आगरूब को मैंने उसके लिबास से पहचान लिया था। वो एक खूबरू शख्स था। वो सब मेरे शुक्रगुजार थे। फिर मैंने आगरूब से जगदीश के बारे में मदद चाही, अगरचे उसने पहले ही बता दिया था कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अलबत्ता उसने पुरस्रार खंडर के बारे में सिर्फ इतना बताया कि ऐसा खंडर जुनूब की सिमत पर वाक़ तो है, मगर ये इल्म न था कि आया ये जगदीश की वही बदनगरी है जिधर उसने सोनी को कैद कर रखा है। ताहम मैं उसका शुक्रिया अदा करके निकल खड़ा हुआ। उसने मुझे बताया कि रास्ते में मुझे नीले पानियों का समंदर पार करना पड़ेगा। मज़कूरा सिमत पर रवाना होने के लिए मुझे साहिली जंगलात से कोई टूटा हुआ शहतीर भी मिल जाएगा। नेज़ समंदर ज़्यादा तवील नहीं होगा। बहरहाल मैं अपने सफ़र पर रवाना हो गया। 2 दिनों और 1 रात की मुसाफत के बाद बिलाखिर उस नीलगू पानी वाले समंदर के साहिल पर खड़ा था। मेरे अकब में घना जंगल और सामने सरकश मौजों का समंदर था। आगरूब का कहा दुरुस्त साबित हुआ था। यहाँ मुतातिद टूटे हुए दरख्तों के शहतीर जा बजा बिखरे हुए थे। मैं पहले ही सफ़र की थकान से निढाल हो चुका था और रात भी होने लगी थी। जैसा कि मज़कूर हो चुका था कि पाताल की इस नादीदा दुनिया में दिन का समा बहुत थोड़ा और रात का तवील अरसा होता था, इसलिए अब अंधेरा चारसू फैलने लगा था। मैंने यही फैसला किया कि अब दिन की रोशनी होते ही किसी शहतीर को पानी में रखने के बाद ही अपने अगली समंदरी सफ़र पर रवाना होने की कोशिश करूँगा। चुनाचे ये सोचकर मैं वहीं साहिली रेत पर बैठ गया। आगरूब ने यह मेहरबानी की थी कि सफ़र पर रवाना होते वक्त मुझे खाल से बनी एक बख्शी साथ दे दी थी, जिसमें खुश्क बने हुए गोश्त के पार्चों के अलावा रसदार फल और पानी की छागल थी। मैं वो बख्शी खोलकर खाने पीने में मसरूफ़ हो गया। रात का सन्नाटा चारसू फैल चुका था। साहिल वीरान था। अकब में जंगल खौफनाक तासुर दे रहा था। दम बखुद माहौल पर आसिबी वीरानों का राज था। उन हैबतनाक सन्नाटों और वीरानियों को देखकर मुझे खौफ सा महसूस होने लगा था। इसलिए मैं यही दुआ मांग रहा था कि जल्दी से दिन की रोशनी का आगाज़ हो तो मैं शहतीर पर सवार होकर अपने समंदरी सफ़र पर जल्द अज जल्द निकल जाऊं। मैंने इस मकसद के लिए एक बड़े से शहतीर का भी इंतखाब कर लिया था और ज़रा देर सुस्ताने के बाद मैं उसे जंगल में बड़ी मुश्किलों के साथ घसीटता हुआ साहिल के करीब ले आया था। हालांकि मैं काफ़ी थक चुका था, लेकिन दिल में उभरने वाले अनजाने खौफ की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। ताहम मैं वहीं रेत पर ही लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। माहौल पर वैसा ही रिक्कत अंगेज और ठिठका देने वाला समा तारी था, पर नींद तो सूली पर भी आ जाती है कि मिस्दाक जाने किस पहर मेरी आंख लगी और मैं सो गया। अचानक मेरी आंख खुली। मैं उठकर बैठ गया। माहौल पर वही तारीक रात का आसिबी सन्नाटा छाया हुआ था। जाने मेरा दिल खौफ से क्यों बेतहाशा धड़कने लगा। मुझे अपने इस तरह अचानक गहरी नींद से जाग पड़ने की बज़ाहिर कोई वजह महसूस नहीं हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से गिरदोपेश का जायज़ा ले रहा था। मेरी आंख क्यों खुली थी? इसकी कोई वजह थी? कोई पुरस्रार वजह? कोई ऐसी आहट, कोई ऐसा खुड़का हुआ था जो मुझे गहरी नींद से एकदम जगाने का बाइस बना था। लेकिन बावजूद कोशिश के मुझे इसकी कोई ख़ास तोजी समझ में न आई। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, मगर नींद अब मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। मैंने साहिल पर सर पटकती मौजों की तरफ देखा, फिर सर घुमाकर तारीक जंगल की तरफ नजरें दौड़ाई। पूरे जंगल पर आसेबी सकूत तारी था। फिर अचानक मुझे जंगल की तरफ कुछ धब्बे से नजर आते महसूस हुए और इसके साथ ही अजीबोगरीब गैर इंसानी आवाज़ उभरी।
میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً تیر کمان سنبھال لیا اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر تیر کمان پر چڑھا دیا۔ دھبوں کی نقل و حرکت جاری تھی۔ مجھے اپنی بے ترتیب سانسوں کی بس گشت صاف سنائی دے رہی تھی۔ تب پھر اچانک میں نے بیک وقت 3-4 دھبوں کو جنگل سے نکل کر اپنی طرف دوڑتے ہوئے آتے دیکھا۔ میں بری طرح ٹھٹک کر چوکس کھڑا ہو گیا۔ وہ دھبے در حقیقت ریچھ کی طرح کے جانور کے تھے۔ وہ ذرا قریب آئے تو میں نے ان کے بدحیت سیاہ تھونتھنوں سے 2 لمبے لمبے خمدار شکاری دانت باہر کو جھانکتے دیکھے۔ ان بھوکے اور خطرناک درندوں کی چندی چندی آنکھوں میں گرسنہ چمک رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے حواسوں کو یکجا کیا اور ایک ریچھ نما درندے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ کمان سے نکلا ہوا سنسناتا تیر ایک درندے کے سیاہ بدحیت تھوتھنے میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دل دہلا دینے والی چنگھاڑ ماری اور ریت پر گر کر ہانپنے لگا۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ دوسرا تیر چڑھا لیا اور اگلے جانور کا نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ تیر اس کے بالوں بھرے پہلو میں پیوست ہو گیا، پھر وہ بھی چنگھاڑ مار کر زمین بوس ہو گیا۔ باقی دوسرے ریچھ میرے سر پر پہنچ گئے۔ میرے پاس تیسرا تیر چڑھانے کا موقع بالکل نہیں بچا تھا۔ میں پریشان ہو گیا مگر میں نے حوصلہ نہیں ہارا، کیونکہ حوصلہ ہارنے یا بدحواس ہونے کا مطلب ان بھوکے خطرناک درندوں کی خوراک بننا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے اوسان بحال رکھتے ہوئے فوراً ہی نیزہ سنبھال لیا اور جیسے ہی ایک ریچھ نے مجھ پر حملہ کیا میں جلدی سے ایک طرف ہو گیا، مگر اس کوشش میں میرا بایاں پاؤں رپٹ گیا اور میں پشت کے بل ریت پر گر گیا۔ ٹھیک اس وقت ایک دوسرا ریچھ سیاہ بھدے پہاڑ کی طرح میرے اوپر آ رہا۔ میں نے فوراً نیزہ اوپر اٹھایا اور اپنی بغل سے گزار کر اس کا پچھلا حصہ ریت پر ٹکا دیا۔ نتیجتاً ریچھ کا پہاڑ جیسا وجود نیزے کی نوک پر گرا اور اس کے بدحیت سیاہ تھوتھنے سے دل دہلا دینے والی چنگھاڑ خارج ہو گئی اور وہ پورا کا پورا نیزے میں پرویا گیا۔ میں نے جلدی سے کمان سنبھالی اور اپنی پشت پر بندھے ترکش سے ایک اور تیر نکال کر کمان پر چڑھا دیا اور آخری درندے کا نشانہ لینے لگا تو وہ جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ میں نے اسے جاتا رہنے دیا۔ اس خونی کشاکش نے میرے اعصاب شل کر کے رکھ دیے تھے۔ میں پھر وہیں ریت پر ہی بیٹھ گیا۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر میری ٹھٹکی ہوئی نظریں تاریک گھنے جنگل پر جمی ہوئی تھی کہ کہیں دوبارہ نہ مجھ پر یہ درندے حملہ کر دیں۔ مجھے ان کی طرف سے ابھی تک خطرہ تھا۔ پھر اچانک دوسرے ہی لمحے میں نے جنگل میں مزید بڑے بڑے دھبوں کو متحرک پایا۔ اب تو میرا خون خشک ہونے لگا۔ ان دھبوں کا مطلب تھا کہ یہ ریچھ نما خوفناک درندے ابھی تک جنگل کی تاریکیوں سے اپنے شکاری دانت نکوں سے مجھے شکم سیر بنانے کا منصوبہ لیے ہوئے تھے۔ میں اس تصور سے ہی لرز اٹھا کہ اگر ان سب نے مجھ پر حملہ کر دیا تو یہ مجھے آن واحد میں ہی بھنبوڑ کر رکھ دیں گے۔ گویا اب میرا یہاں مزید تاریک ساحل پر رکنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ تب میں نے سوچا کیوں نہ اس وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اب تو میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں بچا تھا۔ ترکش خالی ہو چکا تھا، نیزہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ لہٰذا میں نے جلدی سے اپنا شہتیر سمندر میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ابھی میں سمندر کے ذرا ہی قریب تھا کہ اچانک جنگل کی طرف سے خوفناک غراہٹیں بلند ہونے لگی۔ میں سر تاپا کانپ اٹھا مگر رکا نہیں اور بدستور اپنے وجود کی ساری طاقت صرف دونوں بازوؤں میں مجتمع کیے شہتیر کو سمندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ ادھر جنگل میں گھات لگائے بیٹھے مکار درندوں نے شاید میرے فرار ہونے کی بو سونگھ لی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے میں نے بھت بھت کی آواز سنی۔ میں نے جنگل کی طرف دیکھا اور لرز اٹھا۔ لگ بھگ 10-12 خوفناک درندے میری طرف ہراتے ہوئے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ میں نے بھی ہمت نہ ہاری تھی، حالانکہ میں ان کے جارحانہ عزائم دیکھ کر بری طرح بدحواس ہو گیا تھا اور مجھے خوف کے مارے اپنے وجود میں ایک کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن باوجود اس کے میں جان توڑ کوششیں اور طاقت صرف کیے شہتیر کو بالآخر سمندر میں اتارنے میں کامیاب ہی ہو گیا۔ وہ درندے بھی اب میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ سمندر کے نیلگوں پانی میں بھاری بھرکم شہتیر کے اترتے ہی میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا اور پھر اس پر سوار ہو کر ہاتھوں کی مدد سے چپوؤں کا کام لیتے ہوئے اسے جلدی جلدی ساحل سے دور گہرے سمندر کی طرف بہا لے جانے لگا۔ تمام درندے ساحل کے کنارے کھڑے بری طرح غرا اور چنگھاڑ رہے تھے، مگر میں اب ان کی خون آشام پہنچ سے کافی دور جا چکا تھا۔ وہ محض دانت نکوستے رہ گئے تھے۔ اب میں شہتیر پر بیٹھا تھا۔ شہتیر سبک روی سے گہرے سمندر کی پرسکون سطح پر ہلکورے لیتا ہوا بہا چلا جا رہا تھا۔ میں نے غروب کی ہدایت کے مطابق اپنی منزل کی سمت کا تعین کر لیا تھا۔ ماحول اب بھی تاریک ہی تھا، مگر مجھے کچھ اندازہ تھا کہ دن کی روشنی پھیلنے ہی والی تھی۔
اس لیے میں آہستہ آہستہ ہاتھوں سے چپوؤں کا کام لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جب ذرا تھک جاتا تو آرام کرنے بیٹھ جاتا اور شہتیر خود ہی اپنی رو پر بہنے لگتا۔ میرے چاروں طرف بے کراں سمندر تھا اور نہ جانے کیوں مجھ پر اب عجیب سی حیرت طاری ہونے لگی تھی۔ یہ شاید سمندر کے ماحول کا اثر تھا۔ میرے قرب و جوار میں ہنوز گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر میں دل مضبوط کی اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، پھر بتدریج ماحول سے تاریکی چھٹنے لگی، سمندر پر بھی جھلملاہٹ سی ہونے لگی۔ دن کے ماحول کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے دن کا اجالا پھیلنے لگا، میرے اندر کی ہیبت ناکی بھی کم ہونے لگی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے فضا بالکل صاف ہو گئی، دن کا اجالا ہر طرف پھیل گیا۔ میں نے اب آگے تیرنے کی روش تیز کر دی تھی، لیکن اس طرح میرے بازو شل ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ میں نے کبھی کم کبھی زیادہ کی پالیسی اختیار کرنا ہی مناسب جانا۔ سونی کا منموہنا سا تصور ایک لمحے کو بھی میرے دل و دماغ سے محو نہیں ہوا تھا۔ آغروب کے کہنے کے مطابق اگر میں اس رفتار سے بھی بالکل سیدھ میں چلتا رہا تو اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے جگدیش کی بدنگری کے ساحل تک پہنچ سکتا تھا۔ اگرچہ مجھے راستہ بھٹکنے کا بھی خدشہ تھا، جو اس تصور سے ہی مجھے لرزہ دے رہا تھا کہ اگر میں خدا نخواستہ راستہ بھول گیا تو اس بحر بے کراں میں بھوکا پیاسا عبرتناک موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا۔ بہرحال میں اب اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس شیطان جگدیش کی بدنگری کے قریب پہنچنے کے ممکنہ اندازے کا احساس کر کے میرے اندر جنگجویانہ سی ہلچل پیدا ہونے لگی تھی۔ میرا اب اس سے فیصلہ کن ٹکراؤ بالکل قریب تھا۔ اگرچہ میں اس شیطان ساحر کے مقابلے میں نہتھا تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی طاقت پر کامل بھروسہ تھا، اور پھر اس نیک بزرگ بابا کمال شاہ کا تعویذ بھی تو میرے پاس تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس کی موجودگی سے جگدیش میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میری ہمت بڑھنے لگی اور میں ایک نئی طاقت اور نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تک مجھے دور دور تک ساحل کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ دن کی روشنی چارسو پھیلی ہوئی تھی اور مجھے رات کے اندھیرے اترنے سے پہلے پہلے ساحل تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پھر رفتہ رفتہ دن ڈھلنے لگا اور حسب معمول سر شام ہی رات کا گمان ہونے لگا۔ مجھے اب تشویش آمیز بے چینی نے آ لیا تھا۔ آغروب کے کہنے کے مطابق مجھے رات کے اندھیرے اترنے سے قبل ہی ساحل تک پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر یہاں تو دور دور تک کسی خشکی کے آثار تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو کیا میں راستہ بھٹک گیا تھا؟ اس روح فرسا خدشے نے مجھے سر تا پا لرزا کر رکھ دیا تھا۔ پھر میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا کہ کیا خبر مجھے خود ہی پہنچنے میں دیر ہو گئی ہو، آخر کو اندازے کی غلطی بھی تو ہو سکتی تھی۔ خود کو یہ تسلی دے کر میں نے منزل تک پہنچنے کی کوششیں تیز کر دی۔ ہاتھوں سے چپوؤں کا کام لے کر شہتیر پر تیرنا کم جفا کشی کا کام نہ تھا۔ میرے دونوں بازو دکھنے لگے تھے اور شہتیر کے ایک ہی حصے میں ٹک کر بیٹھے رہنے سے میرا پورا جسم بھی شدید تکلیف دہ اکڑن محسوس کرنے لگا تھا، اور مجھے بھوک کے ساتھ پیاس کی شدت بھی ہلکان کیے دے رہی تھی۔ سمندر کا پانی میں نے ذرا چکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بے حد درجہ نمکین اور کڑوا لگا تھا، بلکہ اب تو مجھے بھوک سے زیادہ پیاس کی شدت تنگ کرنے لگی تھی، کیونکہ میرا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ اگر میں ریچھ نما درندوں سے نہ ٹکراتا تو یقیناً میں جنگل سے کچھ نہ کچھ پھل وغیرہ ساتھ لے کر ہی اپنے سمندری سفر پر روانہ ہوتا۔ رات کے اندھیروں کو افریتیوں کی طرح مٹتے دیکھ کر میں بری طرح پریشان ہو رہا تھا اور گھبرا بھی رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ کالی باولی راستے نے آ ہی لیا۔ میں اب دوبارہ آنکھیں پھاڑے تاریکیوں میں چاروں طرف گھورے جا رہا تھا، مگر مجھے اندھیروں کے سوا کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، حتیٰ کہ چند گز سے زیادہ تو مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں گہری سانس لے کر بیٹھا رہا۔ میرا سمندری سفر جاری تھا، نہ جانے ابھی اپنی منزل سے کتنا دور تھا میں۔ حالانکہ آغروب کے کہنے کے مطابق اب تک جگدیش کی بدنگری کے ساحل تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال میں تن بتقدیر اللہ کے بھروسے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ نامعلوم منزل کی جانب گامزن تھا کہ اچانک مجھے لہروں کا غیر معمولی شور سنائی دیا۔ میں ٹھٹک سا گیا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ یہ معمولاً ہے، مگر جب فوراً ہی آواز کا آہنگ واضح ہوا تو میں نے موجوں کی شور زدہ سمت کی طرف دیکھا تو بری طرح چونک کر رہ گیا۔ میرے سامنے ایک تاریک ساحل تھا، ایک جزیرہ، تاریک جزیرہ، گھنے اور لمبے لمبے درختوں اور قد آدم خضر و جنگلی جھاڑیوں والا جزیرہ۔ خوشی سے میری چیخ نکل گئی اور میرے اندر ٹوٹی ہوئی ہمت نے جوش پکڑا۔ پھر میں زور زور سے ہاتھوں کے چپو چلاتا ہوا ریتیلے ساحل پر آ کر پشت کے بل لیٹ گیا۔ ذرا تھکان اتارنے کے بعد میں نے جزیرے کی طرف منہ کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔
سامنے جنگل تاریک اور سانس لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہیں بیٹھ کر دن کی روشنی نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر تھکن کی شدت نے نیند کو جنم دیا اور میں وہیں ساحلی ریت پر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں بھرپور نیند لے چکا تھا، جس کا ثبوت میرے بدن میں یکایک ابھرنے والی فرحت انگیز تازگی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، سامنے جنگل خوش الحان پرندوں سے چہچہا رہا تھا۔ بھوک اور پیاس اپنی جگہ موجود تھی۔ میں اٹھ کر جنگل کی طرف بڑھا۔ جنگل خاصا گھنا اور خوش رنگ رسیلے پھلوں سے اٹا پڑا تھا۔ ان میں ناریل کے بھی درخت تھے، بس پھر کیا تھا۔ ایک درخت پر شاخ در شاخ چڑھ کر میں پھل کھانے لگا۔ ناریل کی آنکھ توڑ کر اس کے سوراخ سے پانی پیا۔ شکم سیری کے بعد مجھے اپنے وجود میں توانائی کے سرچشمے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ اچھی طرح کھا پی کر میں نے ایک قدرے بلند ناریل کے درخت پر چڑھ کر اطراف کا جائزہ لینے کا سوچا، اور پھر جیسے ہی درخت کے نصف تک پہنچا، ایک شاہین کی سنسناتی ہوئی آواز ابھری اور ساتھ ہی مجھے اپنے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر ایک جھپک سی محسوس ہوئی۔ ایک تیر زناٹے کے ساتھ میری ناک سے 2 انچ دور درخت کے تنے میں پیوست ہو گیا تھا۔ موت سے بال بال بچ جانے کی عجیب سی دہشت کے مارے میں نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دھپ سے میں جنگلی پودوں اور گھنی جھاڑیوں پر گرا، اور پھر وہیں دم سادے دبک گیا کہ کہیں مجھ پر تیروں کی بارش ہی نہ ہو جائے۔ کافی دیر گزر گئی، میں ایسے ہی قد آدم گھنی جھاڑیوں میں دبکا رہا۔ پھر اچھی طرح قرب و جوار کی سنگون لینے کے بعد جھاڑیوں سے سر ذرا ابھار کر دائیں بائیں دیکھا تو کسی کو موجود نہ پا کر ڈرتے ڈرتے سیدھا کھڑا ہوا اور گرد و پیش میں ٹھٹکی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک میرا پاؤں الجھا، میں گرتے گرتے بچا۔ وہ گھاس پھوس اور خشک ٹہنیوں سے بنی ایک رسی تھی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے خطرے کا احساس ہوا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اچانک وہی رسی کسی قدیم قبائلی تکنیک کے ذریعے یکدم میرے ٹخنوں کے گرد پھندے کی طرح کسی گئی۔ پھر ابھی میں سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ یکدم میرے قدموں نے زمین چھوڑ دی اور میں سر کے بل الٹا فضا میں معلق ہو گیا۔ میں زمین سے تقریباً 6 فٹ اونچے سر کے بل جھول رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے گرد نیزے بردار عجیب الخلقت انسان نما مخلوق بھالے ہاتھوں میں لیے آن کھڑے ہوئے۔ انہیں غیر انسانی مخلوق ہی کہا جا سکتا تھا۔ ان کی جسامت یوں تو عام انسانوں جیسی تھی، مگر انہیں دیکھ کر ڈھانچوں کا تصور ہی ذہن میں ابھرتا تھا۔ ان کے استخوانی پنجروں میں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً برائے نام بوٹی تھی۔ چہرے لمبوترے تھے، بغیر پپوٹوں کی آنکھوں سے بڑے بڑے ڈیلے باہر کو ابلے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے وجود میں مارے خوف کے پھریری سی دوڑ گئی۔ مجھے ان نچڑے ہوئے گوشت والے استخوانی وجود سے کراہت آنے لگی۔ وہ سب عجیب بے ہنگم انداز میں چیخنے چلانے لگے۔ پھر ایک نے درخت پر چڑھ کر رسی کاٹی۔ میں نے اگر دونوں ہاتھ آگے نیچے کی طرف نہ پھیلائے ہوتے تو میں سر کے بل زمین پر گرتا اور میری گردن کا منکا ٹوٹ جانا یقینی تھا۔ بہرحال میں نے نیچے گرتے ہی اپنے پیروں سے اس کا پھندا کھولا اور پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پھر سب میرے قریب آ گئے اور نیزے کی نوکوں سے مجھے آگے بڑھنے کا ٹوکا دیتے رہے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے ان سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، جانے یہ عجیب الخلقت مخلوق میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ میں ان کا خاموش حکم ماننے پر مجبور تھا، لہٰذا ان کے اشارے پر ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی وحشت انگیز سرخوشی کے عالم میں چیختے چلاتے اور نیزے کی آہنی نوکوں سے گویا ہنکارتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے بالآخر چلتے چلتے ڈرتے ڈرتے قدرے چلا کر ان سے پوچھا، مگر جواب ندارد۔ مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ میری زبان سے نابلد ہوں گے، کیونکہ میری داد فریاد کرنے سے ان پر ذرا بھی کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ لوگ نیزے کی نوکوں کے بل پر ٹوکے دیتے دھکیلتے ہوئے ایک بستی میں لے آئے۔ یہاں بھی ان کے جیسے لوگ موجود تھے، مگر ان میں عورت، مرد حتیٰ کہ بچوں کی بھی تخصیص ممکن نہیں ہو پا رہی تھی۔ رہائش کے نام پر جا بجا مٹی کے ٹیلے نظر آ رہے تھے، جن میں تاریک گپھائیں بنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے اس عجیب و غریب بستی کے بیچ میں کھڑا کر دیا۔ ایک بار تو میرے جی میں آیا کہ یہاں سے بھاگ نکلوں، کیونکہ مجھے ان کے استخوانی وجود سے کسی طاقت کی توقع نہ تھی، لیکن ان کے پاس آہینی بالوں کے علاوہ بیشتر کے ہاتھوں میں تیر کمان بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ مجھے فرار کی صورت میں چھلنی کر سکتے تھے۔ مجھے کوئی موقع تاک کر ہی یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے تھا، لیکن اتنے ساروں کی موجودگی میں مجھے اپنے فرار کی ساری راہیں مسدود نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ اب میرے ساتھ کیا حشر کرنے والے تھے۔ ذرا دیر گزری، مجھے نسبتاً بڑی گفا سے ایک اور ڈھانچہ نما استخوانی شخص نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ بھی انہی کی طرح عام جسمانی ساخت کا تھا، لیکن اس کے ارد گرد نیزہ بردار محافظ نما 4-5 افراد کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا
کہ اس کی شخصیت بستی کے معتبروں کی سی تھی۔ البتہ اس کی آنکھوں کے ڈیلے دوسروں کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بڑے بڑے اور باہر کو ابلے ہوئے تھے۔ ان کے پپوٹے تک غائب تھے۔ ایسے میں ان کی صورتیں زیادہ کری اور ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ میں دل کو مضبوط کیے چپ چاپ کھڑا تھا۔ ان کے بڑے ڈیلوں والا سردار خاصی دیر تک مجھے اپنے امڑتے ہوئے بڑے بڑے ڈیلوں سے گھورتا رہا۔ پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے کپڑوں اور میرے جسم کو اپنے پنجر نما استخوانی ہاتھوں سے چھو کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر نچے ہوئے ماسک کی وجہ سے میں اس کے چہرے کے تاثرات سمجھنے سے حتیٰ کہ دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ یہی حال اس کے ابھرے ہوئے دیدوں کا تھا۔ تاہم میں نے دیکھا اس نے میرا معائنہ اور جائزہ لینے کے بعد کچھ انداز میں دھیرے سے اپنی استخوانی کھوپڑی ہلائی، جیسے وہ میرے بارے میں کچھ اندازہ قائم کر چکا ہو۔ تب پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے منمنی سی آواز میں کچھ کہا، اور جو بہرحال میں نہ سمجھ سکا کیونکہ ان کی زبان میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں موجود وہ سب خوشی سے یکدم پھر اچھلنے کودنے لگے، اور پھر 4 افراد نیزہ تھامے میرے قریب آئے اور مجھے نیزوں کے زور پر دھکیلتے ہوئے ایک تاریک گفا میں لے گئے اور خود باہر آ کر گویا پہرے دار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اب صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ یہ کھڈے نما گفا زیادہ طویل نہ تھا مگر کشادہ ضرور تھی۔ اس میں کھڑا تو نہیں ہوا جا سکتا تھا، البتہ سکڑ سمٹ کر بآسانی بیٹھا جا سکتا تھا۔ میں اسی طرح ہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جب اندھیرا پھیل گیا تو مجھے باہر نکالا گیا اور سیدھا ایک نسبتاً بڑی گفا کے اندر لے جایا گیا۔ یہ گفا ان کے سردار کی تھی جو اس وقت اندر موجود تھا۔ نہ جانے کس طرح کی لکڑی کی انہوں نے مچھلیں ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھی۔ اندر ان کے سردار کے علاوہ 4 نیزہ بردار محافظ بھی موجود تھے۔ اس گفا کی چھت اس قدر بلند ضرور تھی کہ اندر بآسانی کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ مجھے وسط میں بٹھا دیا گیا۔ پھر سردار نے اپنے محافظوں سے کچھ کہا۔ ان میں سے ایک نے اچانک جانے کہاں رکھا ہوا ایک تلوار نما چھرا یا چھرا نما تلوار اٹھا لی، جس کا پھل عجیب و غریب مشلوں کی روشنی میں صفاقی کی چمک واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی تھی۔ کیا یہ مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں؟ میں نے لرزتے دل کے ساتھ سوچا۔ اتنے میں تو محافظوں نے مجھے دبوچ لیا اور زمین پر لٹا دیا۔ چھرا بدست میرے قریب آیا۔ اس کے باہر کو نکلے ہوئے بڑے بڑے خوفناک ڈیلوں میں صفاق چمک ہلکورے لے رہی تھی۔ میں سر تاپا کانپ اٹھا۔ پھر وہ جیسے ہی چھرا لیے مجھے ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھا، میں نے لیٹے لیٹے اپنی دونوں ٹانگوں کو سکیڑا اور پھر ایک لات چھرے اور دوسرے محافظ کے پیٹ میں رسید کی اور باقی دونوں کو ہاتھوں سے پارے دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چوتھے نے کری چیخ مار کر مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی تو میں نے اسے زور سے اس کے سردار کے اوپر دھکیل دیا اور باہر کو بھاگا۔ اور جیسے ہی میں اس گھٹن زدہ منحوس گفا سے باہر نکلا، عقب سے جیسے ایک استخوانی پنجر نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور اپنے دونوں استخوانی بازو میری گردن کے گرد جکڑ لیے۔ اس کے پنجر نما بازوؤں میں مجھے فولادی شکنجے جیسی آہینی گرفت محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے حواسوں پر قابو رکھتے ہوئے کوہنی کی زوردار ضرب اس کی پسلیوں پر رسید کر ڈالی۔ اس کے حلق سے وحشیانہ کراہ خارج ہوئی۔ گردن پر اس کے استخوانی شکنجے کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی میں نے اسے ایک جھٹکے سے پرے دھکیل دیا۔ پھر اسی دوران گفا سے اس کے 2 نیزہ بردار اور ایک چھرا بدست محافظ نمودار ہوئے۔ پھر ان دونوں نیزہ برداروں نے مجھ پر بیک وقت اپنے نیزے اچھال دیے۔ میں یکدم ایک طرف ہٹ گیا۔ اپنے دونوں نیزہ بردار ساتھیوں کا وار خالی جاتے دیکھ کر چھرا بردار للکار آمیز چیخ مار کر میری طرف دوڑا، پر اس کے قریب آتے ہی میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھکاؤ لیا اور اس کے چھرے والے ہاتھ پر لات رسید کر دی۔ نتیجتاً چھرا اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ یہ لوگ مجھے لڑائی بھڑائی میں بالکل کورے محسوس ہوئے، مگر چونکہ اس وقت میں ان کی بستی میں موجود تھا اور ان کے باقی لوگوں کے نکل آنے کے خدشے کے پیش نظر میں جلد از جلد ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان سے مزید الجھنا نہیں چاہا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ تاریکی کے باعث مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں کچی مٹی کی ڈھیریوں اور ٹیلوں کے درمیان بنی بھول بھلیوں پر دوڑتا ہوا دور قدادم جھاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ پھر ایک جگہ ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میرے چاروں اطراف گپت تاریکی تھی۔ مجھے ان پنجر نما عجیب الخلقت مخلوق کے نازل ہونے کا خطرہ بھی لگا ہوا تھا، اس لیے میں ذرا دیر اپنی سانسیں بحال کرنے کے بعد دوبارہ چل پڑا۔ پاتال کی ان منحوس گہرائیوں میں اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں دن کے مقابلے میں رات کا سما زیادہ رہتا تھا۔ سورج کی روشنی اور چاند کی ٹھنڈک کے بغیر میرے اعضاء مزمحل سے ہونے لگے تھے۔ مجھے اب یہ خوف بھی پریشان کرنے لگا تھا کہ اگر میں نے جگدیش کا جلد خاتمہ کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کی تو میرا دم گھٹ جائے گا اور میں
میں خدا نخواستہ پاتال کی ان منحوس گہرائیوں میں مر نہ جاؤں۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ بالآخر مجھے ایک روشنی سی دکھائی دی۔ میں ذرا ٹھٹکا۔ چمکتی ہوئی سی یہ روشنی کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھی، صرف 10-15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور پھر جب اس روشنی کے ذرا قریب پہنچا تو میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ میرے سامنے ایک ویران کھنڈر کے آثار تھے جو عجیب سی چاندنی میں بے حد پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ میری رگوں میں خون کی گردش یکلخت تیز ہو گئی۔ خوشی کے مارے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنی پراسرار منزل پر پہنچ چکا تھا۔ یہ وہی پراسرار کھنڈر تھا، جگدیش کا ٹھکانہ، جہاں اس نے سونی کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ من موہنی سونی جو اب میرے دل کی دھڑکن بن چکی تھی، وہ یہاں قید تھی۔ میرے خواب میں جس پراسرار کھنڈر کے مناظر ابھرتے تھے، یہ وہی مناظر تھے۔ اب میرا اس مردود شیطان جگدیش سے ٹکراؤ یقینی تھا اور کسی وقت بھی وہ میرے مقابل میرے سامنے آ سکتا تھا۔ اسی خیال سے ہی میری رگو پے میں جوش و خیز کی سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں نے بابا کمال شاہ والے اپنے دائیں بازو میں بندھے تعویذ کو عقیدت سے چوما اور پھر کھنڈر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کھنڈر کے وسط میں پہنچنے کے بعد مجھے بالکل ایسا ہی لگا جیسے اب بھی میں وہی پراسرار خواب دیکھ رہا ہوں، وہی پراسرار خواب جب میں اپنی دلارا محبوبہ سونی کو بھی دیکھا کرتا تھا، مگر ہر خواب ٹوٹ کر رہ جاتا۔ مگر اب میں حقیقت میں وہیں موجود تھا، اپنی سونی کے پاس۔ اچانک مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی، وہی آواز، میرے اندر کوئی چیخا۔ میں اس آواز کو پہچان گیا تھا۔ یہ میری سونی کی آواز تھی جو سسکیاں لیے اپنی علم نصیبی پر کسی ویران گوشے میں مبہوس آنسو بہا رہی تھی۔ بے اختیار میکان کے انداز میں میرے قدم آواز کی سمت اٹھتے چلے گئے۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پھاند کر اندر آ گیا۔ سامنے ایک سال خوردہ سے سنگی چبوترے پر سونی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ سونی کو اپنی حقیقت آمیز نظروں کے سامنے دیکھ کر میرے وجود میں محبت اور جوش کی ایک لہر سی آئی اور بے اختیار میں اس کے قریب آ گیا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے یکدم اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دل نشین آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے تاثرات ابھرے۔ سونی، میں آ گیا ہوں، بے اختیار میرے لبوں سے وارفتانہ نکلا۔ سونی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں وفور جذبات سے بے اختیار آگے بڑھا اور اسے چومنے لگا۔ نہیں نہیں، مجھے مت چھونا، اس نے مجھے روکا۔ میں خوشی سے بے قابو ہو کر اسے بولا، سونی یہ خواب نہیں ہے، میں سچ مچ تمہارے قریب، تمہارے بالکل پاس پہنچ گیا ہوں۔ یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی اپنے دانتوں میں لے کر کاٹا۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی، مگر پھر بھی اس کی خوشی میں ایک انجانا سا خوف مدغم ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ تم تو وہ کہتے کہتے رکی۔ چلو سونی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں نے بےتابانہ انداز میں کہا اور پھر اسے چومنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ یکدم پیچھے سرک گئی اور خوفزدہ سے لہجے میں بولی، نہیں، مجھے مت چھونا، ورنہ وہ سہم کر اتنا ہی کہہ پائی اور میں بےتابانہ پریشانی سے بولا، کیوں سونی کیوں؟ میں تمہیں کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتا؟ اب تو میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں تو تمہاری خاطر اور تمہیں حاصل کرنے کی خاطر اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کر کے اور بڑی مشکل اور اپنی جان جوخم میں ڈال کر تم تک پہنچا ہوں۔ ہاں، مجھے احساس ہے شوکت، وہ دل محسوس کر افسردہ لہجے میں بولی۔ اس کے دل نشین لبوں سے اپنا نام سن کر مجھے بہت بھلا لگا تھا۔ میرے دل میں بے اختیار آتش عشق کا جذبہ سوار ہونے لگا۔ شوکت، اسے تم میری یا ہم دونوں کی مجبوری سمجھ لو کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باوجود بھی دور، بہت دور ہیں، اس نے کہا اور بے اختیار سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میں اس کے مایوسانہ لہجے پر لرز اٹھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سونی؟ میرے لہجے میں حیرت سے زیادہ پریشانی اور تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے میری طرف مہجور نگاہوں سے دیکھا، پھر دکھی لہجے میں بولی، شوکت، اس خبیث شیطان جگدیش نے، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کھنڈر میں کہیں قریب ہی ایک درندے کی دل دہلا دینے والی چنگھاڑ گونجی، جس نے ایک لمحے کے لیے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ سونی بھی دہشت زدہ نظر آنے لگی۔ آواز کہیں قریب سے ہی آئی تھی۔ میرے دل میں یک چشم جگدیش کا مکرو چہرہ ابھرا۔ تو تم چلے جاؤ، وہ تمہیں مار ڈالے گا، وہ بہت ظالم ہے، سونی نے متوحش لہجے میں مجھ سے کہا۔ تم فکر نہ کرو سونی، وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ میرے ساتھ ہے، میں ابھی اس سے نمٹتا ہوں۔ میں نے جوش بھرے لہجے میں اسے تسلی دی، پھر پلٹا۔ سامنے یک چشم جگدیش بھیانک چوپائی درندے کی صورت میں مجھے اپنی ایک آنکھ سے گھور رہا تھا۔ تم نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دے ڈالی ہے بال کے، اچھا ہوا کہ آج تیرا مٹنا بھی رن بھر کر ہی لوں گا، اس نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا اور پھر دوسرے ہی لمحے
وہ اپنے پچھلے 2 پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی خوفناک درندے کی طرح زور سے دھاڑا، پھر اس کی لپلپاتی ہوئی سرخ زبان یکدم باہر لپکی اور پھر دراز ہوتے ہوتے خوفناک چوڑے پھن والے ناگ کی صورت اختیار کر گئی۔ میں ابھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ وہ زبان نما ناگ میرے جسم کے گرد تیزی سے لپٹتا چلا گیا۔ سونی کے حلق سے دہشت زدہ سی چیخ نکلی تھی۔ اس سانپ کی لجلجی سی زبان رسی کی طرح میرے گرد لپٹ گئی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اس طاغوتی زبان کے سرے پر بنے سانپ کے چوڑے پھن نے عین میرے چہرے کے سامنے آ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مغناطیسی خوفناک آنکھوں سے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی 2 شاخہ زبان لپلپا رہی تھی۔ وہ مجھے اب کسی بھی لمحے ڈس کر اپنا زہر میری رگوں میں اتارنے والا تھا۔ میں خود کو ایک بالکل بے بس محسوس کرنے لگا۔ مجھے اپنی موت بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سونی بیچاری مجھے موت کے منہ میں دیکھ کر یک چشم جگدیش کی روتے ہوئے میری جان بخشی کی منت کر رہی تھی۔ جگدیش نے اپنا خوفناک جبڑے نما منہ کھول رکھا تھا۔ اچانک میری سماعتوں میں ایک پرجلال آواز ابھری، شوکت، یہ شیطان اپنے کالے عمل سے پہلے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے دیے ہوئے تعویذ کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ اس آواز کو سن کر میں اپنے اندر ایک عجیب سی روحانی طاقت محسوس کرنے لگا۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے ہی لمحے یک چشم جگدیش نے کھلے منہ سے دھاڑ ماری اور پھر میرے گرد لپٹی ہوئی اس کی سانپ نما زبان کی گرفت کھلتی چلی گئی، اور پھر جیسے ہی گرفت ڈھیلی ہوئی میں نے لپک کر اس کی سانپ نما زبان کا دونوں ہاتھوں سے پھن پکڑ لیا۔ مجھے اپنے وجود میں اچانک ہی بے پناہ قوت کا احساس ہوا۔ یہ شاید پیر کمال شاہ کے تعویذ کا اثر تھا۔ اللہ کے کلام کی تاثیر تھی کہ میرے اندر بے پناہ قوت کے ساتھ ساتھ جرت اور ہمت نے بھی یکدم کروٹ لی تھی۔ اس لیے میں اپنے وجود کی ساری قوت دونوں ہاتھوں میں مجتمع کیے زبان نما سانپ کا پھن دبوچے ہوئے تھا۔ ادھر جگدیش بھی بری طرح اس تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے یا پھر تکلیف کی شدت سے منہ کھولے زوردار چنگاڑ ماری اور اپنی سانپ نما زبان کو زور سے جھڑک کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کمبخت کی لمبی سانپ نما زبان میں بھی بلا کی قوت تھی۔ نتیجتاً میرے ہاتھوں کو بھی جھٹکا لگا اور میں لڑکھڑا سا گیا۔ پھن پر میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ میرے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس کوئی خنجر یا چاقو نہ تھا۔ جگدیش کی سانپ نما لمبی زبان اب اس کے غار جیسے منہ کے اندر سمٹ گئی تھی، اور اب وہ اپنے چاروں پیروں پر کھڑا میری طرف خوفناک نظروں سے گور رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھرا کر انسانی آواز میں مجھے دھمکاتے ہوئے بولا، اوے مورخ، تو نے یہاں پہنچ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ یاد رکھ اچھی طرح، تو پھر بھی میرا نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس ناری سونی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی، مگر نہیں، یہ چھلانگ اس نے میرے ذرا قریب ہی چبوترے پر بیٹھی روتی ہوئی سونی پر لگائی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سونی کے حلق سے ایک خوفزدہ سی چیخ نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں جیسے کثیف دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئے۔ میں پاگلوں کی طرح چبوترے کی طرف اور پھر ارد گرد دیکھنے لگا، مگر نہ مجھے جگدیش نظر آیا اور نہ سونی۔ میں دیوانوں کی طرح سونی کو آوازیں دینے لگا، مگر میری آواز ہی کھنڈر کے ویران شکستہ ماحول میں گونج کر رہ گئی تھی۔ سونی کے غائب ہوتے ہی ہر سو سوگواری سی چھا گئی تھی۔ میرا دل دکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مردود شیطان جگدیش سونی کو اپنے جادوئی زور سے لے کر غائب ہو گیا تھا اور منزل کے قریب پہنچ کر منزل مجھ سے چھن گئی تھی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔